बतौर मुमकिन रिपब्लिकन नामजद उम्मीदवार अपनी पोजीशन हासिल करने के चंद दिन बाद साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तंबीह दी है कि अगर वो सदारती इंतखाबात में मुंतखब नहीं हुए तो खून रेजी होगी। ताहम ये वाज़ेह नहीं कि वो किस बात का हवाला दे रहे थे, क्योंकि उन्होंने ये बयान अमरीकी ऑटो इंडस्ट्री को लाहक खतरात से मुतालिक तबसरों के दरमियान दिया है। खबर साइदारी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने हफ्ते को ओहायो में एक रैली से खिताब करते हुए कहा कि नवंबर के सदारती इंतखाबात अमरीकी हिस्ट्री की सबसे अहम तारीख होगी। साथ ही उन्होंने व्हाइट हाउस के लिए अपनी मुहिम को मुल्क के लिए एक अहम मोड़ भी करार दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन को बदतरीन सदर करार देते हुए वेंडालिया ओहायो में रैली की शुरका से खिताब करते हुए कहा कि 5 नवंबर की तारीख को याद रखें। मुझे यकीन है कि ये हमारे मुल्क की सबसे अहम तारीख होने जा रही है। मैक्सिको में गाड़ियां बनाकर अमरीकियों को फरोख्त करने के चीनी मंसूबे पर तनकीद करते हुए उनका कहना था कि अगर मैं मुंतखब हो गया तो वे इन कारों को फरोख्त करने के काबिल नहीं रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर मैं मुंतखब नहीं हुआ तो ये ऑटो इंडस्ट्री सब के लिए खूनरेज साबित होगा, और ये तो कम से कम ये पूरे मुल्क के लिए खूनरेजी साबित होगी, लेकिन वो चीनी इन गाड़ियों को फरोख्त नहीं कर सकेंगे। ट्रंप ने ये दलील देते हुए अमेरिका से बाहर बनने वाली गाड़ियों पर 100% टैरिफ का वादा किया कि घरेलू ऑटो मैन्युफैक्चरिंग को सिर्फ इस सूरत में तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा जब वो मुंतखब हो जाएंगे। रिवायती तौर पर डेमोक्रेट को वोट देने वाली अक़लियतों से मुलाकात करते हुए हफ्ते को उन्होंने एक बार फिर बॉर्डर के हवाले से बातचीत की। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो बाइडेन ने लाखों तारिकीन वतन को वर्क परमिट देकर बार बार अफ्रीकी नयाद अमरीकी वोटरों की पीठ में छुरा घोंपा है, और मुतनब्बे किया है कि इससे अफ्रीकी नयाद अमरीकियों और हिस्पानवी अमरीकियों को सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने हुकूमत की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ट्विटर को फौरी तौर पर बहाल करने का मुतालबा कर दिया, जो कि मुल्क भर में 1 माह से ज़ायद अरसे से ब्लॉक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि उन्होंने सिविल सोसाइटी की 28 तंजीमों के साथ मिलकर एक मुश्तरका एलामे पर दस्तखत किए हैं, जिसमें पाकिस्तानी हुकाम पर जोर दिया गया कि वो एक्स तक रसाई बहाल करें। मुश्तरका एलामे में एमनेस्टी इंटरनेशनल और सिविल सोसाइटी की मुख्तलिफ तंजीमों ने पाकिस्तान में आम इंतखाबात से पहले और बाद में इंटरनेट की बंदिश और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक करने के बढ़ते हुए वाक़यात पर गहरी तशवीश का इजहार किया। बयान में कहा गया कि ऐसी कार्रवाइयाँ न सिर्फ आज़ादी इजहार और मालूमात तक रसाई जैसे बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी करती हैं, बल्कि मुल्क के अंदर मुख्तलिफ आवाज़ों समेत हकीकी सियासी बातचीत को दबाने की एक मिसाली कोशिश है। बयान में निशानदेही की गई है कि इस तरह के इक़दाम से न सिर्फ मुख्तलिफ सियासी जमातों की राय को दबाने की कोशिश की गई है, बल्कि गलत मालूमात भी फैलने का खदशा है। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की खामोशी पर भी तशवीश का इजहार किया गया, जिसमें कहा गया कि उन्होंने एक्स की बंदिश से मुतालिक कोई वजह नहीं बताई और पूरे इंटरनेट प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करके अपने इख्तियार से तजावुज़ किया। बयान में हुकूमत से मुतालबा किया गया कि वह ऐसे फैसलों के हवाले से शफाफ तरीके से काम करे जो इंटरनेट के आज़ादाना इस्तेमाल को मुतासिर करते हैं। हुकूमत पर जोर दिया कि वो इस हवाले से वजाहती बयान भी जारी करे, जिसमें एक्स और दीगर प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक करने की वजूहात और कानूनी बुनियादों की तफसील दी जाए। एमनेस्टी इंटरनेशनल, पाकिस्तान बार काउंसिल, PFUJ, AGHS और इसके साथ साथ बोलो भी, मीडिया मीटर्स फॉर डेमोक्रेसी, इस तमाम तर मामलात में डिजिटल वाइट्स फाउंडेशन, पाकिस्तान डिजिटल एडिट अलायंस, इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एडवोकेसी एंड डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स वॉच, फ्रीडम नेटवर्क, पाकिस्तान प्रेस तंजीम, तंजीमों के इत्तेहाद और दीगर मुश्तरका बयान की हिमायत की। याद रहे कि पाकिस्तान भर में एक्स की सर्विस 17 फरवरी से बंद है और सिंध हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद ताहाल बहाल ना हो सकी। टीवी मेज़बान इकरारुल हसन ने अपनी 3 शादियों से मुतालिक गुफ्तगू करते कहा कि वो इसको खूबसूरत बनाकर इसीलिए पेश नहीं करते क्योंकि पाकिस्तानी मुआशरे में इससे बुरा समझा जाता है और इससे घरों में मसाइल पैदा होते हैं। 3 शादियां करने की हिम्मत हर मर्द के पास नहीं है। हाल ही में इकरारुल हसन ने यूट्यूबर नादिर अली की पॉडकास्ट में शिरकत की, जहां उन्होंने अपनी 3 शादियों से मुतालिक गुफ्तगू की। इकरारुल हसन ने कहा कि वो अपनी 3 शादियों को ग्लोरीफाई नहीं करते क्योंकि हमारे माशरे में इसे अच्छा नहीं समझा जाता और इससे घरों और माशरे में मसाइल पैदा होते हैं क्योंकि हमारे माशरे की ख़वातीन और फैमिली ज़हनी तौर पर इस चीज़ के लिए तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि कई सदियों से हमारे माशरे में दूसरी या तीसरी शादी को बुरा समझा जाता है। मैं खुद इसे बढ़ा चढ़ाकर खूबसूरत बनाकर इसीलिए पेश नहीं करता क्योंकि लोग ऐसा ना कहें कि मैं एक से ज़्यादा शादियों की तरगीब दे रहा हूँ। एंकर पर्सन ने कहा कि वो वाक़तन मैं समझता हूँ कि एक से ज़्यादा शादियाँ करने में हिम्मत हर मर्द के पास नहीं है। ये मुश्किल है। इसमें मर्द के अच्छा होने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जिन ख़वातीन से वो दूसरी या तीसरी शादी कर रहा है वो अच्छी हों। उन्होंने कहा कि अगर बीवियों में से कोई एक ये सोच ले कि इसने दूसरी ख़वातीन और अपनी ज़िंदगी अजीरन करनी है तो मर्द के लिए शादियाँ निभाना मुश्किल हो जाता है। कामयाब शादियाँ निभाने का क्रेडिट ख़वातीन को ही जाता है। साबिक इंग्लिश क्रिकेटर और मुल्तान सुल्तान्स के मौजूदा स्पिन बाउलिंग कोच एलेक्स हार्टले इंकशाफ किया है कि दीगर खिलाड़ियों को देखते हुए रोज़े रखने शुरू कर दिए हैं। एलेक्स हार्टले ने हाल ही में इंकशाफ किया कि वो टीम मुल्तान सुल्तान्स के खिलाड़ियों के साथ रमज़ान मुबारक के दौरान रोज़े रख रहे हैं। रमज़ान की अहमियत को तस्लीम करते हुए एलेक्स हार्टले ने खुद रोज़ा रखने का तजुर्बा किया। उन्होंने BBC 5 लाइव सपोर्ट को बताया कि रमज़ान मुबारक का महीना है और तमाम खिलाड़ी रोज़े रख रहे हैं। मैं महसूस करना चाहती हूँ कि ये लोग रोज़े रख कर शाम में क्रिकेट कैसे खेलते हैं। एलेक्स हार्टले ने रोज़े रखने के दौरान अपने दिन भर की रूटीन शेयर करते हुए बताया कि रोज़े की हालत में इन्हें कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। उन्होंने बताया कि मैंने पूरा दिन
روزہ رکھنے کے بعد کچھ دیر قبل افطار کیا ہے، کچھ کھجوریں اور سلاد کھائیں۔ ہم سب 4 بجے کھانا کھاتے ہیں اور اس کے بعد پورا دن بھوکا رہتے ہیں۔ شام 6:40 تک کچھ نہیں کھاتے۔ یہ واقعی بہت مشکل ہے، بہت چیلنجنگ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ سب 4 بجے سو جاتی ہیں اور چونکہ کھیل رات 9 بجے شروع ہوتا ہے تو وہ دن بھر سوتی رہتی ہیں۔ یاد ہے کہ پاکستان سپر لیگ کے 9ویں ایڈیشن کے فائنل میں 18 مارچ کو اسلام آباد یونائیٹڈ کا مقابلہ لگاتار تیسرا فائنل کھیلنے والی ملتان سلطان سے ہوگا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ شہداء کی توہین اور تضحیک کسی صورت قابل قبول نہیں ہے، ایسے افراد کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے عطا تارڑ نے کہا کہ گزشتہ روز شمالی وزیرستان میں دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا جس میں پاک فوج کے جوان اور افسران شہید ہوئے، لیکن ایک سیاسی جماعت نے شہداء کی قربانی سے متعلق سوشل میڈیا پر توہین آمیز مہم چلائی جو قابل مذمت ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ ایک ایسی سیاسی جماعت پہلے بھی شہداء کے خلاف توہین آمیز رویہ اختیار کر چکی۔ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم ان اکاؤنٹس کے پیچھے ہے اور نے کہا کہ شہداء کے ساتھ ایسا رویہ ناقابل برداشت ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج، پولیس اور عوام نے قربانیاں دیں، شہداء کے اہل خانہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سوشل میڈیا مہم کے پیچھے لوگوں کی شناخت کی جا چکی ہے، اس طرح کی مہم چلانے والوں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ عطا تارڑ نے کہا شہداء کی قربانیوں کا مذاق اڑانے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ 100 مرتبہ سیاسی تنقید کریں، خوددارہ شہداء کے خلاف تو ایسا مت کریں۔ سرحد کے بعد پاکستان مخالف لابی بھی اس گھناؤنی مہم میں اپنا حصہ ڈال رہی ہے۔ وزیر اطلاعات کا مزید کہنا تھا کہ ٹیکس اطلاعات اور ایف بی آر کی تنظیم 9 پر بھی کام کیا جا رہا ہے۔ کوئی دن نہیں گزرتا جب وزیراعظم معیشت سے متعلق کوئی میٹنگ نہ کرتے ہوں۔ سیاسی استحکام کے نتیجے میں ہی معاشی استحکام آتا ہے۔ اور نے کہا وزیراعظم روزانہ کی بنیاد پر اقتصادی معاملات پر میٹنگ کر رہے ہیں۔ ملک کی معاشی صورتحال فوری اقدامات کی متقاضی ہے۔ خسارے میں جانے والے اداروں کی نجکاری کی جائے گی۔ قومی یکجہتی اور سلامتی کے لیے ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے، کچھ ریڈ لائنز کو عبور نہیں کرنا چاہیے، تنقید برائے اصلاح کریں۔ عطا تارڑ نے کہا کہ ہم ملک کو ڈیفالٹ نہیں ہونے دیں گے، لوگوں کی زندگی کو آسان بنانا ہمارا مشن ہے۔ IMF کی عمارت کے سامنے احتجاج کا کیا مطلب ہے؟ پاکستان آ کر احتجاج کریں۔ ہمیں ملک کو ہم آہنگی کے ساتھ آگے لے کر چلنا چاہیے، ہمیں قومی مسائل پر اکٹھا ہونا چاہیے۔ مساق معیشت کی ہماری دعوت قبول کی جاتی تو آج حالات مختلف ہوتے۔ کہ شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں کل 7 شہادتیں ہوئیں اور بڑا ہی ایک افسوسناک واقعہ ہے، ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا۔ پاک فوج کے جوانوں نے، افسران نے اس میں جام شہادت نوش کیا۔ اور آپ دیکھیں کہ جو اس میں ایک کپتان، 23 سالہ کپتان شہید ہوئے ہیں، کیپٹن محمد بدر جن کا نام ہے، وہ 5 بہنوں کے اکلوتے بھائی تھے۔ آپ دیکھیں کہ اس گھر پہ کیا گزری ہوگی کہ جب وہ جستے خاکی وہاں پہ لایا گیا ہوگا۔ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ پاکستان میں پچھلی کئی دہائیوں سے جاری ہے، اس میں بڑی قربانیاں دی گئی ہیں۔ پاک فوج کے جوانوں افسران نے، پولیس نے، قانون نافذ کرنے والے اداروں نے، پاکستانی شہریوں نے، پاکستانی سیاستدانوں نے، افسران نے، اور یہ قربانیوں کی وجہ سے ہی یہ ملک آج قائم و دائم ہے، یہ ملک محفوظ ہے۔ کہ اس ملک جب یہ بنا تھا تب بھی جو ہجرت ہوئی، کتنے لاکھ لوگ شہید ہوئے، آج بھی اس ملک کے دفاع کے لیے لوگ جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ جو کل وزیرستان میں واقعہ ہوا، ان شہداء کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، ان کے خاندانوں کے ساتھ ہمدردی کا بھی اظہار کرتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مگر چند شرپسند عناصر آپ دیکھیں کہ یہ انسان الفاظ ادا کرتے ہوئے انسان جذباتی ہو جاتا ہے کہ جب یہ 5 بہنوں کے اکلوتے بھائی کا جستے خاکی لایا گیا ہوگا، 23 سال کیا عمر ہوتی ہے؟ اتنی بڑی قربانی اس گھر نے، اس خاندان نے دی ہے۔ 5 جوان ہیں، ان کے خاندانوں نے دی ہے۔ ایک لیفٹیننٹ کرنل صاحب ہیں کراچی سے، ان کے خاندان پہ کیا گزری ہوگی، 39 سال ان کی عمر ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ اس ملک کی بقا کے لیے، اس ملک کی سالمیت کے لیے قربانیاں دی جا رہی ہیں۔ مگر کل بہت ہی ایک افسوسناک واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک سیاسی جماعت، جس کے ماضی میں بھی یہ ٹریک ریکارڈ ہے کہ انہوں نے شہداء کی قربانیوں کے حوالے سے توہین آمیز اور تضحیک آمیز کیمپین سوشل میڈیا پہ چلائی، میں آج اس کی بھی مذمت کرنے آیا ہوں۔ کل رات ان شہداء کا نماز جنازہ ادا کی گئی ہے، اتنی بڑی قربانی ہے، اور سوشل میڈیا پر
ماضی میں بھی لسبیلا کا ہیلی کاپٹر کریش ہو، آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں بھی شہداء کی قربانیوں کی توہین کی گئی تھی، مذاق اڑایا گیا تھا. کل بھی یہی ہوا، اور میرے پاس کچھ ایویڈنس بھی موجود ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس ایویڈنس کے ذریعے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں، جو تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کی ایک ٹیم ہے، وہ ان اکاؤنٹس کے پیچھے ہے جنہوں نے یہ توہین آمیز اور تضحیک آمیز کیمپین چلائی. دیکھیے، شہادت سے بڑا درجہ کوئی نہیں ہے. کوئی اپنی جان سے جائے، جان وطن پہ وار دے، وطن کے لیے اپنی جان قربان کر دے، اس کا خاندان پوری عمر اس غم میں رہتا ہے، اس رنج میں رہتا ہے. وہ غم کبھی مٹتا نہیں ہے. جب بھی میں دیکھتا ہوں شہداء کی مائیں، جب بھی 23 مارچ آتا ہے، 6 ستمبر آتا ہے، 14 اگست آتا ہے، کوئی بھی ایسا موقع آتا ہے کہ جب ہم اپنے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، تو ان ماؤں کی، ان بہنوں کی آنکھیں نم ہوتی ہیں اپنے پیاروں کی یاد میں. تو یہ کام کرنے والے لوگ ہمارے میں سے نہیں ہیں. یہ تو ملک دشمن ایجنڈا ہے جس پہ یہ کاربند ہیں کہ آپ شہداء کی قربانیوں کو تضحیک کا، توہین کا نشانہ بنا رہے ہیں. آپ میں یہ ہمت جرت کہاں سے آتی ہے؟ سیاست بعد کی بات ہے. یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، ہم پاکستان سے ہیں، اور پاکستان نے انشاءاللہ تعالی تا قیامت قائم و دائم رہنا ہے. یہ ہمارا ملک ہے. یہ ملک ہے تو سیاست ہے، یہ ملک ہے تو سیاسی جماعتیں ہیں، یہ ملک ہے تو سیاستدان ہیں. تو یہ ملک سب سے پہلے ہے. میں آپ کو چند ایویڈنسز دکھانا چاہتا ہوں، جس کے ساؤنڈ بند کر کے چلا دیں جی اس کو پلیز، جس کے اندر یہ اکاؤنٹ آپ کو نظر آئیں گے کہ یہ کون سے اکاؤنٹ تھے جن کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باقاعدہ ایک پیروڈی اکاؤنٹ ISPR کا بنایا گیا. اس کو چلائیں جی ذرا پلیز. اور ایک پیروڈی اکاؤنٹ بنا کر شہداء کی قربانیوں کو تضحیک کا، توہین کا نشانہ بنایا گیا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ پہلے بھی یہ اکاؤنٹ یہ کام کرتے رہے ہیں، اور یہ کام آج بھی جاری ہے. اور ان اکاؤنٹس کے ذریعے یہ کل جو شہید ہوئے ہیں، اور یہ پیچھے اکاؤنٹس کے اوپر آپ یہ فوٹوز بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ سارے اکاؤنٹ جن پہ عمران خان صاحب کی تصویریں آویزاں ہیں، جس پہ تحریک انصاف کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں. انہوں نے کل جو شہداء کے خلاف کیمپین چلائی ہے، یہ ناقابل قبول ہے، ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل ہے. اور ہم جو ذمہ داران ہیں، جنہوں نے قوم کے بھی جذبات مجروح کیے، جنہوں نے ان شہداء کے ورثاء کے بھی جذبات مجروح کیے، ان کی قربانیوں کا مذاق اڑا کے ان کی شناخت کی جا رہی ہے، اور یہ برداشت نہیں کیا جائے گا. آپ سیاسی تنقید کریں، یہ دیکھیں، آپ سارے اکاؤنٹ دیکھ سکتے ہیں، اور ان کے پیچھے جو لوگ ہیں ان لوگوں کی بھی شناخت کی جا چکی ہے. اور جس طریقے سے یہ توہین آمیز، تضحیک آمیز معاملات چل رہے ہیں، ہم نے اس کو رپورٹ بھی کیا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان اکاؤنٹس کو رپورٹ بھی کیا گیا، مگر انفارچونیٹلی یہ اکاؤنٹس ابھی بھی آپریشنل ہیں. اتنا کچھ کرنے کے بعد یہ آپ دیکھیں، یہ باقاعدہ ان اکاؤنٹس کو رپورٹ کیا گیا کہ یہ شہداء کی توہین میں ملوث ہیں، یہ ہماری ملکی سالمیت کے خلاف کام کر رہے ہیں. آپ سیاسی تنقید 100 دفعہ کریں، میری جماعت پہ کریں، مجھ پہ کریں، آپ باقی سیاسی جماعتوں پہ کریں، مگر یار خدارا شہداء کی تو کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے. یہ اب دیکھیں نا، کل یہ کیپٹن صاحب، یہ کرنل صاحب شہید ہوئے ہیں، کیپٹن احمد بدر. اور یہ لسبیلا والا آپ دیکھ سکتے ہیں، جب ہیلی کاپٹر کریش ہوا تھا اور لیفٹیننٹ جنرل سرفراز صاحب اس میں شہید ہوئے تھے، تب بھی یہی لوگ تھے جنہوں نے یہ کیمپین چلائی. اور ہمارے کچھ جو پاکستان مخالف لابی ہے بارڈر کے پار، وہاں سے بھی لوگوں نے اس میں حصہ ڈالا. تو آپ یہ کام نہ کریں کہ جو پاکستان مخالف ایجنڈا ہے، ملکی مفاد کے خلاف ایجنڈا ہے، آپ اس میں حصہ ڈال رہے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ مل کے یہ کام کر رہے ہیں. یہ انتہائی قابل مذمت ہے. شہداء تو ہمارے سروں کا تاج ہے، ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، ہماری حفاظت کی ضمانت ہیں، ہماری بقا کی ضمانت ہیں.
جو خون اس پاک دھرتی پہ گرتا ہے، جو قربانی دی جاتی ہے، وہ کبھی رائے گاہ نہیں جاتی. تو یہ لسبیرا والا آپ نے دیکھا، یہ اس وقت کیمپین چلائی گئی اور پاکستان دشمن قوتوں نے بھی اس میں حصہ ڈالا. تو میں گزارش یہ کرنے آیا ہوں کہ خدا را قومی یکجہتی کے لیے، قومی سلامتی کے لیے ہم اکٹھے ہوں، اور کچھ چیزیں ہیں جو لائنیں پار نہیں ہونی چاہیے، کچھ ریڈ لائن ہیں جو کراس نہیں ہونی چاہیے. سیاسی تنقید ضرور کریں، تنقید برائے تنقید نہ کریں، تنقید برائے اصلاح ضرور کریں، مگر میں یہ حکومت پاکستان کی طرف سے بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج دینا چاہتا ہوں کہ شہداء کی تضحیک اور توہین قابل قبول نہیں ہے. اور جو ذمہ داران ہیں جو ایسے موقعوں پر بھی اپنے چھوٹے چھوٹے سیاسی مفادات کی خاطر، اپنے لیڈر کی انا کی تسکین کی خاطر اس طرح کے گنہونے اور اس طرح کی مکروہ کیمپین چلاتے ہیں، اس طرح کی کبھی حرکتیں کرتے ہیں، ان کی شناخت کی جائے گی اور ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا. دیکھیں، سوشل میڈیا کو ذمہ داری سے استعمال کرنا چاہیے. آپ اگر ملکی مفاد کے خلاف استعمال کریں گے، ملکی سالمیت کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کریں گے، شہداء کی قربانیوں کو توہین کا، تضحیک کا نشانہ بنائیں گے، تو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. ان کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں، اکاؤنٹ سب کے سامنے ہیں، ان کی شناخت ہوگی اور قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. میک نو مسٹیک، اس میں بالکل 100% کلیئرٹی ہے. سیاسی تنقید بالکل ضرور کریں، مگر یہ کام نہ کریں جس سے ملکی دفاع کو، ملکی بقا کو نقصان پہنچے. آپ نے پہلے بھی کیا، 9 مئی کو آپ نے جو حملے کیے وہ ایک ایجنڈے کے تحت کیے. آپ نے IMF کو خطوط لکھے، ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے لکھے. آپ نے ملکی دفاع کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. آپ نے GSP+ اسٹیٹس کے حوالے سے جو کارروائی 2-3 دن پہلے کی، اب اس پہ آپ معذرت خواہ ہیں، آپ کہتے ہیں ہمارا تعلق کوئی نہیں ہے. کل بانی چیئرمین PTI نے کہا جی وہ نعرے غلط لگے IMF کی بلڈنگ کے باہر، مظاہرہ ٹھیک تھا. یہ کام نہ کریں. ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا یہ مشن ہے کہ ملک کی معیشت تباہ ہو، اور آپ کہتے رہے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ ہو. یہ ہم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ کے فضل سے سنجیدگی سے معیشت کی اصلاحات پہ، معیشت کی بحالی پہ کام ہو رہا ہے، اور لوگوں کی زندگیوں کو آسان بنانا ہمارا مشن ہے. آپ پہلے کہتے تھے امریکی سازش ہے، اور اب آپ امریکہ میں IMF کی بلڈنگ کے باہر فٹ پاتھوں پہ افطاریاں کر رہے ہیں، وہاں پہ آپ احتجاج کر رہے ہیں. احتجاج پاکستان میں آ کے کریں نا. یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ IMF کی بلڈنگ کے سامنے کھڑے ہو کے پاکستان کے خلاف نعرے لگاتے ہیں بیرون ملک رہ کے؟ تو یہ جو IMF کے حوالے سے خطوط دیکھے جا رہے ہیں، میں چاہتا ہوں تحریک انصاف کو میں کہتا ہوں آپ کھل کے مذمت کریں لوگوں کی جنہوں نے IMF کی بلڈنگ کے باہر مظاہرہ کیا. آپ کھل کے مذمت کریں ان لوگوں کی جنہوں نے GSP+ اسٹیٹس کے حوالے سے آن لائن پٹیشنز کی. آپ کھل کے مذمت کریں ان لوگوں کی جنہوں نے شہداء کی قربانیوں کو توہین اور تضحیک کا نشانہ بنایا. آپ کھڑے ہوں اور کہیں کہ ہم محب وطن پاکستانی ہیں. ہماری سیاست اپنی اپنی ہے، مگر ہماری جنگ پاکستان کے خلاف، پاکستان کے مفاد کے خلاف، پاکستان کی سالمیت کے خلاف نہیں ہے. وزیراعظم نے پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سندھو کی مدت ملازمت میں 1 سال کی توسیع دے دی. وزیراعظم ایئر چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کی سمری صدر مملکت کو بھجوا دی ہے. صدر مملکت ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سندھو کی مدت ملازمت میں توسیع کا اعلان کریں گے. ظہیر احمد بابر سندھو نے 19 مارچ 2021 کو پاک فضائیہ کی کمان سنبھالی تھی. انہوں نے 1986 میں بطور فائٹر پائلٹ پاک فضائیہ میں شمولیت اختیار کی تھی.